बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। ईद के बाद ख्याल ये था कि खबरें शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आएंगी कि वो वफाक पर एक दफ़ा फिर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हुकूमत के अंदर ही बहुत से मसाइल हैं। मसाइल का एक सबसे बड़ा और अहम जुज़ ये है कि 6 स्ट्रेटेजिक कैनाल्स हैं जिनके हवाले से हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि उस पर कंसेंसस ऑलरेडी हुआ है, तो मसला है ही कोई नहीं सिरे से, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस पर पुरजोर एहतजाज किया जा रहा है। ये बात अपनी जगह डॉक्यूमेंटेड है और वफाकी हुकूमत इसको बार बार रेफर करती है कि वज़ीर आज़म साहब की जब भी गुफ्तगू हुई इस मामले पर उन्होंने कहा कि ये मामला हम कंसेंसस से हैंडल करेंगे, और जबकि प्रेसिडेंट साहब की तबीयत आजकल नासाज है, जैसे ही वो घर वापस तशरीफ़ लाते हैं उनसे मामला तय हो जाएंगे और ये मसला ऐसा है जिसके ऊपर कोई सिरे से डिस्प्यूट है ही नहीं। लेकिन अगर आप इसका बहुत जायज़ा लें तो ये मामला है सीरियस, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि हम किसी सूरत भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे इस इशू के ऊपर, क्योंकि इसका ताल्लुक सिंध के अवाम से है, सिंध को मिलने वाले पानी से है। और अगर ये 6 स्ट्रेटेजिक कैनाल्स की अप्रूवल इस तरह से दी जाती है जिस तरह वफाक कह रहा है, तो ना सिर्फ इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी बल्कि इससे सिंध के अवाम का पानी का हक भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा। ये बात किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक नहीं, लेकिन जो तासुर मिल रहा है, अब कहने को तो ये दोनों जमातें इत्तेहादी हैं, बेशक गैर फितरी ही सही, लेकिन वफाकी हुकूमत कायम नहीं रह सकती अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका साथ ना दे। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ये कहती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तमाम अहम आईनी ओहदे भी मौजूद हैं, तो ये इत्तेहाद तो अभी तक मौजूद है। लेकिन इस इत्तेहाद के अंदर बैठे चंद लोग ये भी कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन है, असल मामलात तय हो चुके हैं और असल मामलात जैसे चल रहे थे वैसे ही चलते रहेंगे। और एक इल्ज़ाम ये भी आयद किया जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर एहतजाज बड़ी लेट शुरू किया, उस वक्त शुरू किया जब कौम परस्त जमातों ने इसके ऊपर एहतजाज शुरू किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका थंडर स्टील कर रही है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध में सबसे मजबूत जमात है और कोई मौका नहीं देना चाहती किसी और को कि वो एक ऐसे इशू के ऊपर अपनी सियासत चमका सके। हुकूमती मौक़िफ़ तो अपनी जगह, लेकिन जो वफाकी वज़रा हैं वो बड़े दिलचस्प मौक़िफ़ हमारे सामने रखते हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का ही सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो और बहुत मसले हैं, बल्कि उनके साथ तो रियासती मसले भी हैं, और उस पर बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आज जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, पहली दफ़ा हमारे इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया शाह जी आपका। और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद कौसर काज़मी साहब, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, बहुत शुक्रिया आपका। और अहमद अवैस साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब आपका भी। शाह जी सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, मुझे सिर्फ ये तासुर क्यों वफाकी हुकूमत बार बार दे रही है कि नहीं ये स्मोक स्क्रीन है, इतना बड़ा मसला नहीं है, प्रेसिडेंट साहब घर तशरीफ ले आएंगे, मामलात हल हो जाएंगे, ये इतना बड़ा डिस्प्यूट है ही नहीं है। जबकि मैं आपका मौक़िफ़ सुनूं, वज़ीर इत्तलात का मौक़िफ़ सुनूं, पूरी सिंध हुकूमत का, बिलावल साहब इसके ऊपर बोल चुके हैं, चीफ मिनिस्टर सिंध इसके ऊपर बोल चुके हैं, वो तो इस हद तक कह चुके हैं कि भाई ये मामलात कायम नहीं रह सकते अगर आप यकतरफा फैसले करेंगे। तो ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है कि बस ये दिखावा है बकौल रईफ अब्बासी साहब कि आप इसी तनख्वाह पर काम करेंगे सारे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये बहुत ही सीरियस इशू है और पहले दिन से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है और हमने इसको रेज़ किया हुआ है। और जैसे केयर टेकर गवर्नमेंट में इरसा ने गलत नंबर्स दिए, अदाद शुमार दिए कि जी बिल्कुल पानी की अवेलेबिलिटी है, तो उस वक्त के भी जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब जी, उन्होंने भी एक लेटर लिखा इसी उसमें, और मैं आपको वो लेटर्स भी भेजता हूँ कि जैसे ही हमारी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई सिंध में भी, तो हमारे सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब ने कोई 14 जून को ये लेटर लिखा कि जी ये जो इरसा ने जो आपको भेजे हैं नंबर्स ये गलत हैं और इनको कैंसिल किया जाए, और ये जो दीगर चीज़ें कैनाल वेनाल के इश्यूज़ को ना किया जाए। और फिर मुख्तलिफ CCI की मीटिंग के लिए भी लिखते रहे और वैसे भी मुलाकातें होती रहीं। और मैं वैसे आज भी ये सारे बयानात अपनी जगह पे जो मुस्लिम लीग के वफाकी वज़रा साहिबान या कुछ और ये दे रहे हैं, वो अपनी जगह पे अब वो अपनी उस पर बात करते हैं।
سخت الفاظ کہنے کا میں عادی نہیں ہوں. جی بالکل. منہ میں زبان ہم بھی رکھتے ہیں, ہم بھی بہت کچھ کہہ سکتے ہیں, لیکن میں بڑا پر امید ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب اس میں مثبت فیصلہ کریں گے اور یہ کینال جو ہے یہ نہیں بنے گا. اچھا لیکن اگر اس کے باوجود, ہماری ساری چیزوں کے باوجود کوئی ایسی صورتحال نکلتی ہے تو ظاہر ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے ابھی حالیہ خطاب میں یہ کہہ چکے ہیں کہ پھر ہماری راہیں جدا ہوں گی. انہوں نے 27 دسمبر کو بھی کہا تھا کینالز کے خلاف, اور پھر پریزیڈنٹ صاحب نے بھی مشترکہ پارلیمنٹ اجلاس میں بھی یہ بات کی. ہمارے دیگر لیڈرز جو ہیں وہ بھی اس کو نیشنل اسمبلی میں, دیگر فورمز پہ ہمیشہ اس بات کو ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں. دیکھیں ہمارے, جس طرح آپ نے کہا کہ خوشی کا کوئی پی ایم ایل این کے ساتھ ہمارا وہ نہیں تھا, الیکشن کے بعد ہم نے تو جو مجبوری کا اتحاد ہے نا, پارلیمنٹ تھی, جی مجبوری کا اتحاد, ہم نے تو یہ جو پی ٹی آئی کے میرے محترم دوست بیٹھے ہیں, ہم نے تو ان کے جو آزاد اراکین جیتے تھے جی ان کو آفر کی تھی کہ بھائی آپ اپنی فارم کر لیں کیونکہ پارلیمنٹ چل سکے. یہ نہ ہو کہ پھر جیسے وہ 60 دن اور 90 دن کی بات کر کے سالوں سال الیکشن نہ ہو. تو ان کی طرف سے تو کوئی ایسی بات آئی نہیں, اس میں یہ تو شامل نہیں تھے, لیکن جو ہیں وہ ان کے ساتھ بڑی معذرت کے ساتھ کہ پولیٹیکل سینس ان میں نہیں تھا کہ کوئی ہمیں مثبت بات کرتے. پھر پی ایم ایل این نے رابطہ کیا, پی ایم ایل این بھی, ہم پی ڈی ایم میں ساتھ تھے, لیکن جب الیکشن ہوئے تو منیب صاحب آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے ہمارے خلاف ہمارے اسٹرانگ ہولڈ میں آ کے بڑا ایک مضبوط اتحاد اور ہمیں ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی, جس میں پی ایم ایل این خود بھی تھی, ایم کیو ایم, جے یو آئی ایف, جی ڈی اے اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا. لیکن الحمدللہ یہاں پہ ہمیں 2/3 میجورٹی ہے سندھ میں, اور یہ جو آئینی عہدوں کا ہمیں کہا جاتا ہے, دیکھیں آئینی عہدے ہوں, پریزیڈنٹ شپ ہو, گورنر شپ ہو, یا چیئرمین سینٹ کا عہدہ ہو, یا پھر سندھ کی گورنمنٹ ہو, یہ ہمارے لیے کوئی اتنی بڑی وہ حیثیت کی نہیں رکھتی کہ اس کے لیے ہم اپنے سارے اصولوں کو توڑ دیں اور یہ جو سندھ کے لیے نقصان دہ پروجیکٹ ہے اس پہ کوئی سمجھوتا کر دیں. تو یہ حتمی بات ہے اور پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. پوائنٹ آف ریٹرن کے ساتھ ہمارے کافی چیزیں رہی ہیں منیب صاحب, کہ جس طرح پنجاب کے دوست الیکٹڈ لوگوں کو پرابلمز تھے, دیگر چیزیں تھیں, تو وہ اپنی جگہ پہ, وہ ہم نہیں, اس لیے بھی گورنمنٹ سے علیحدہ نہیں ہو رہے تھے کہ بڑی مشکل سے پاکستان ایک بہتر سمت کی طرف جا رہا ہے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو اسٹیپس لیے ہیں, وہ جو ڈیفالٹ ہو رہا تھا پی ٹی آئی کی کارکردگی کی وجہ سے, جو مشکلات تھیں, تنہا ہو گئے تھے ہم بین الاقوامی طور پر, وہ موجودہ گورنمنٹ کی بہتر کارکردگی سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. بڑی یہاں پہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, مطلب آپ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن جی بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اختلافات ہم ہیں شروع سے ہی, لیکن ہم گورنمنٹ, کیونکہ ہم پیپلز پارٹی کا منیب صاحب گناہ کہہ لیں, پیپلز پارٹی کی مجبوری کہہ لیں, وہ ہے پاکستان, عوام, پارلیمنٹ اور جمہوریت. ٹھیک ہے, اس وجہ سے یہ اس طرح کی جو ہیں کڑوے گھونٹ بھی پینے پڑتے ہیں سر, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو جائے. یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تو ویسے باقی بات آپ کی ٹھیک ہے, اور ایک ہسٹری بھی ہے پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کی آپس میں تعلقات کی. میں اس کے اوپر ذرا آؤں گا. ایک اور اہم چیز جس کو بار بار وفاقی حکومت بھی اور پنجاب کی طرف سے بھی کہا گیا کہ اس پہ تو پریزیڈنٹ صاحب نے خود ایک میٹنگ چیئر کی تھی, میں اس پہ ضرور آؤں گا, لیکن وہ ایک ایسا فیکٹ ہے کہ جو کہ ابھی بھی موجود ہے کسی جگہ پر, اور آئی ایم سرپرائزڈ اگر پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ وہ تو بیوروکریٹس کا بنایا ہوا ہے. بٹ میں اس پہ آؤں گا. میں ذرا کوثر کاظمی صاحب آپ کے پاس اس لیے آنا چاہوں گا, آپ نے شاہ جی کی گفتگو سنی. اب ٹھیک ہے, پنجاب میں تو آپ نے جو, اب میں کیا کہوں, کہیں بازو مروڑنا ہوتا ہے, کہیں پر آپ نے ان کی ایک معاہدے کے باوجود آپ نے ان کی تمام باتیں نہیں ماننی ہوتی. وہ تو ٹھیک ہے, چلیں گزارا ہو ہی رہا ہے, جسے پنجابی میں کہتے ہیں رو پیٹ کے گزارا ہو ہی رہا ہے. یہ معاملہ سیریس ہے اور اس پر آپ کو کنسیڈ کرنا پڑے گا, وفاقی حکومت کو بھی, پی ایم ایل این کو ایز جماعت. یونیلیٹرل فیصلہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ بات تو اگر شاہ جی جیسا ایک ٹھنڈی طبیعت کی شخصیت وہ رکھتے ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس پر آپ نے
درست فیصلے نہ کیے تو پھر معاملہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلا جائے گا. تو امیجن کریں جو ہاکس بیٹھے ہیں دونوں جماعتوں میں, اگر ان تک یہ معاملہ چھوڑ دیا تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب صلی علی محمد وآل محمد. منیب, بڑی اچھی بات کی ناصر شاہ جی نے, جس طرح آپ نے سنا, اور میرے بھی تقریباً پچھلے 3-4 پروگرامز اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ وقت ہے کہ بڑے مثبت انداز میں گفتگو کرنی پڑے گی. ایک دوسرے کو دھمکانے کا, جس طرح پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ ہیں, پی ایم ایل این کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جن کی طرف سے کچھ اس طرح کے بیانات آئے جو نہیں آنے چاہیے تھے. کسی نے کسی پر احسان نہیں کیا تھا اس وقت میں, نہ پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این پہ, نہ پی ایم ایل این نے پیپلز پارٹی پہ. یہ وہ دو جماعتیں تھیں جنہوں نے اپنے مشکل ترین حالات کے اندر, چاہے محترمہ شہید کی شہادت ہو اور زرداری صاحب کی طرف سے پاکستان کھپے کا نعرہ ہو, جو شریف خاندان پہ مصائب آئے, ان کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ بولنے کا موقع ملا, لیکن پاکستان کے خلاف ان دونوں جماعتوں کے منہ سے کوئی جملے نہیں نکلے. ان کا قول و فعل جو بھی تھا وہ پاکستان کے حق میں تھا, اور یہ دلائل کے ساتھ ثابت کیا جا سکتا ہے. تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. پنجاب کی طرف سے میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جو ہماری اطلاعات ہیں, جو اب تک ہم نے پڑھا, جو ہم نے سنا, جو ہم نے اپنی لیڈرشپ کے منہ سے سنا, کہ یہ جو اضافی سیلابی پانی ہے اس کے استعمال کے لیے یہ نہریں بنیں گی. اب جو سندھی عوام ہے شاید اس کو سمجھا نہیں پا رہا, جو پنجاب میں بیٹھے جو ذمہ دار لوگ ہیں, اور وہاں پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے سیاسی حریف ہیں وہ اس کو پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کریں گے. سندھی عوام کے سامنے پیپلز پارٹی کو ایک طرح سے سیاسی طور پر گندا کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو اس سے بچنے کے لیے شاید جلسوں میں, ٹاک شوز میں جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, میں ناصر شاہ جی کی بات کا پھر خیر مقدم کروں گا اور خراج تحسین پیش کروں گا, لیکن کچھ لوگ ہیں دونوں طرف سے جن کی طرف سے بڑے سخت بیانات آئے ہیں. اب میرے خیال میں جو میں نے سنا آج کی کوئی خبر ہے کہ کوئی گمرو صاحب ہیں محترم, وہ عدالت میں بھی لے کر چلے گئے, وہ سٹے لے لیا نا انہوں نے سرٹیفکیٹ کے اوپر, ارسا کے سرٹیفکیٹ کے اوپر انہوں نے سٹے آرڈر لے لیا ہے, اور اب تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نہروں کی کنسٹرکشن ہو نہیں سکتی. بٹ دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھیں کوئی پنجاب میں بیٹھا ہوا شخص سندھ کے عوام کو سمجھا نہیں پا رہا, تو چلیں سمجھ آ رہا ہوگا اسے سندھ کے ڈائنامکس نہیں پتا یا ان کی سینسٹیوٹیز کا نہیں پتا. لیکن اگر پیپلز پارٹی کے جو معززین ہیں, اگر وہ اپنے ووٹر کی بات کر رہے ہیں اور اس کے موقف کو ہی درست تسلیم کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جو سندھی عوام کا موقف ہے وہ درست ہے, اس کا مطلب ہے شاہ جی پرابلم سمجھانے کا نہیں ہے, پرابلم ایک کانٹرڈکشن کا ہے. آپ کی پوزیشن فرق ہے, سندھ گورنمنٹ کی, پیپلز پارٹی کی پوزیشن اس پورے معاملے کے اوپر فرق ہے. دیکھیں جی, اب مطالبہ ہے پیپلز پارٹی کا کہ مشترکہ مفادات کونسل کا جو اجلاس ہے وہ فوری طور پر بلایا جائے. ابھی وزیر اعظم جا رہے ہیں, بیلاروس کا ان کا دورہ ہے, مختصر دورہ ہوگا, اس کے بعد لنڈن 2 دن کا قیام ہے. تو واپسی پہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تاخیر اس حوالے سے ہماری طرف سے ہو سکتی تھی. لیکن اب معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں چلا گیا ہے, اسٹے آرڈر کے لیے وہ سارے معاملات عرصہ کے آپ کے سامنے ہیں, تو اس حوالے سے کچھ تاخیر ہو سکتی ہے. لیکن جتنی مجھے اطلاعات تھی کہ اس میں اب جو تاخیری الزام ہم پہ لگ رہا تھا کہ ہم شاید تاخیر کر رہے ہیں اس اجلاس کو بلانے کے لیے, اس پہ پیپلز پارٹی سے آپ پر ایک اور الزام پر بھی لگتا ہے نا شاہ جی, کوثر کاظمی صاحب, آپ پر ایک اور الزام بھی لگتا ہے نا کہ آپ آج کل بڑے طاقت اور ہواؤں میں ہیں, آپ ہر چیز ڈنڈے کے زور پر کرنا چاہتے ہیں آج کل, کیونکہ آپ کا توتی بولتا ہے نا, آپ کے پاس بہت طاقت ہے, تو آپ بڑے ہر کام اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں, چاہے اپنے اتحادیوں سے گفتگو کرنی ہو, باقی رگڑے کے لیے تحریک انصاف تو ہے ہی. منیب, جس طرح میں نے کہا ملک بڑے ایک بھنور میں دھنسا ہوا تھا جب عمران خان صاحب گئے, آسانیاں نظر آ رہی تھی. اب کسی جماعت کے پاس کوئی سادہ اکثریت ہے نہیں, اب تمام جماعتوں کو آپ نے ساتھ ملا کر چلنا ہے, لیکن ایک دوسرے پہ جس طرح میں نے کہا احسان کر کے اگر ملک کو ایک رائٹ ٹریک پہ ڈالا ہے تو صبر و تحمل سے کام لیں اور پنجاب پہ یقین کر لیں, وزیر اعلیٰ پنجاب پہ یقین رکھیں. میں بار بار کہوں گا جس شخص کا نام میاں نواز شریف ہے, جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں, ہماری محترمہ مریم نواز صاحبہ, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پنجاب کو آباد کرنے کے لیے سندھ کو بنجر کیا جائے. میں تو ہر جگہ اس بات کا کھل کے واشگاف الفاظ میں اظہار کروں گا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی خاطر جنہوں نے ایک دور میں اپنی سیاست قربان کی وہ ایک صوبے کو آباد کرنے کے لیے سندھ. اچھا چلیں, رائٹ, ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ناممکنات میں. بٹ ایک بات ہے احمد اویس صاحب, گزارش یہ ہے کہ اب کہنے کو غیر فطری اتحاد ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا, آپ کا گلہ ظاہری بات ہے, یہ آپ کا جو کیس ہے ظاہری بات ہے وہ پی ایم ایل ایڈ حکومت سے ہے کہ یہ ان کے دور میں جبر بھی ہے, ان کے دور میں فسطائیت بھی ہے. لیکن یہ جو پانی والا مسئلہ ہے ظاہری بات ہے اس کے اوپر ایک قانونی پوزیشن بھی ہے, اس کے اوپر ایک آئینی پوزیشن بھی ہے.
پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہے کہ کیا واقعی یہ یونیلیٹرل فیصلے ہیں وفاقی حکومت کے اور نہیں کنسنسس کریٹ کر پائی وفاقی حکومت اس معاملے کے اوپر؟ آپ نے درست فرمایا. صورتحال یہ ہے کہ آبجیکٹو میں بڑا فرق ہے. جو سندھ میں حالات ہیں نا، اس کے قطع نظر کہ پیپل پارٹی کا طریقہ کار رہا یا انہوں نے الائنس کیا ان کے ساتھ حکومت بنانے میں، لیکن سندھ کے اندر آپ جا کر دیکھیں تو وہاں پہ خشک سالی کے پیش نظر پانی کی سخت قلت کے باعث وہاں فصلوں کا برا حال ہے. ایک ادارے کو صرف وہ کیونکہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیا، وہاں یہ دینا چاہ رہے ہیں چولستان کا ایک بہت بڑا علاقہ جو ہے، اور اس کے لیے پانی کی وہاں چولستان میں بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا جی. تو ان کو یہ بات کرنے سے پہلے، یہ ایگریمنٹ کرنے سے پہلے یہ پیپل پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے باقاعدہ یہ جو انٹر پروونس جو آپ کی جو ہے کاؤنسل ہے، بیٹھ کے پوری ڈیٹیل سے ایک نہیں 2-4 میٹنگ کرتی، ان کی تسلی کرواتے، اپنی تسلی کرتے، لاجک اور ریزن کے اوپر اور لا کے اوپر، قانون کے اوپر بیٹھ کے طے کر لیتے کہ بھئی کیا پانی کا مسئلہ ہے کیا، اور وہ حل ہونے میں پنجاب جو ہے وہ کوئی ایسا رول پلے نہیں کر رہا کہ جس سے آپ کو نقصان ہو. جب تک یہ کانفیڈنس ان کا بلڈ نہیں کیا بغیر انہوں نے یہ معاہدہ کر لیا. ٹھیک. اور اب معاہدے سے اس لیے نہیں ہٹ سکتے، یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کی استفیل یہ حکومت میں آپ کہتے ہیں. ایک بریک شامل کرتے ہیں جی، واپس آ رہے ہیں. یہ بحث اپنی جگہ جاری ہے کہ ٹھیک کون ہے، پیپلز پارٹی پی ایم ایل این، اور اظہار تو کر دیا ہے احمد اویس صاحب نے کہ پیپلز پارٹی کا موقف درست ہے کیونکہ پی ایم ایل این نے یہ یک طرفہ طور پر کیا ہے. بریک کے بعد پھر مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں جی پروگرام میں. اچھا یہ ایک جو موقف یہ جو احمد اویس صاحب کا ہے، ناصر شاہ صاحب، یہ اس کی اہمیت اس لیے ہے. دیکھیے یہ تاثر میں نے اس کا ہلکا سا ذکر کوثر کاظمی صاحب سے کیا تھا، لیکن میں آپ سے کے سامنے کھل کے بات کر دیتا ہوں. یہ جو جی پی آئی ہے، گرین پاکستان انیشیٹو، یہ کوئی نئی چیز تو ہے نہیں. اب ایک موقف جو وفاقی حکومت کا یا سب کا ہے، اور میں جب یہ سب کا کہتا ہوں تو آپ سمجھ لیجئے کہ میں سب کا کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب کو تو اپرائز کیا گیا تھا، پریزیڈنٹ صاحب نے ایک ہائی لیول میٹنگ چیئر کی، جی پی آئی کے آفیشلز اس کے اندر موجود تھے، جو سٹیک ہولڈرز موجود تھے. وہ پریزیڈنسی کی ویب سائٹ کے اوپر ابھی تک وہ پڑا ہوا ہے، اور جو صدر مملکت ہیں ان سے یہ ایک ڈائریکشن ہے کہ the president directed to kick start the work on strategic canals for GPI and ensure their early completion besides lining with concrete to prevent seepage and wastage of water. یعنی پریزیڈنٹ صاحب سے منسوب یہ ایک امیج ہے، اس میں وہ میٹنگ چیئر کر رہے ہیں، اس میں محسن نقوی صاحب موجود ہیں، دیگر ہائی آفیشلز موجود ہیں. یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے، اور یہ وفاقی حکومت کے لوگ، آپ کے بھی بہت سے دوست ہیں، وہ آف دا ریکارڈ بھی کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب کو تو پتا تھا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، تو پیپلز پارٹی اب اس پر کیوں احتجاج کر رہی ہے؟ دیکھیں وہ ایک مس پرسپشن ہے. ایس آئی ایف سی کے بہت سارے پروجیکٹ ہیں اور بہت اچھے پروجیکٹ ہیں، جی پی آئی کے بھی، مطلب ایک ہی انہی کے تحت یہ پروجیکٹ آ رہے ہیں، اور پریزیڈنٹ صاحب کو اس دن تمام پروجیکٹس کی بریفنگ دی گئی. ٹھیک. اور ویسے بھی ہمارے سندھ میں بھی پریزیڈنٹ صاحب کی خصوصی احکامات پر 2008 سے جب سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو یہاں پہ ہم نے کینال لائننگ کی ہے، واٹر لائننگ کی ہے، بہت ساری ان کو کیا ہے، جس کو وہ کھالے پکے جس کو کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے ہم نے وہ سارے کیے ہیں تاکہ پانی بھی ہمارا سیو ہو اور وہ جو سیم ہو تھور سے بھی ہم بچیں. تو پریزیڈنٹ صاحب نے تو تمام صوبوں کو، جو صرف سندھ کے پروجیکٹ نہیں تھے، دیگر صوبوں کے پروجیکٹ بھی تھے، اور جب وہ ایک بریفنگ دی گئی، وہ جو کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے اپروو کر دیا، وہ اپروو تو ظاہر ہے آئینی یا قانونی طور پر نہیں وہ کر سکتے، حالانکہ وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ہمارے لیے تو سب کچھ ہے بالکل، لیکن انہوں نے کوئی اس طرح کا اپروول نہیں دیا تھا. آپ کے علم میں ہے کہ آئینی طور پر کوئی اس طرح کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے. تو انہوں نے جب ان کو بریفنگ دی گئی کہ بہت اچھے پروجیکٹ ہیں اور بہت سارے پروجیکٹ تھے، تو انہوں نے بولا اچھی بات ہے، اگر ملک کی بہتری کے لیے تو آپ ان کو بالکل آگے بھیجیں. جب صوبوں کے پاس وہ بھیجے گئے، لیکن میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ایک پراپر بہت سارے پروجیکٹ تھے، اور ایس آئی ایف سی کے بہت اچھے پروجیکٹ ہیں. ٹھیک. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیگر پروجیکٹس پہ کام شروع کیا جائے. اگر ایک پروجیکٹ متنازع ہے
اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے یہ میٹنگ ہوئی ہے کوئی 8 جون کو جو پریزیڈنٹ صاحب کے لیے کہی جائے جی 8 جولائی 2024 پاکستان پیپلز پارٹی 8 جولائی کو لیکن ہم لوگ سندھ گورنمنٹ نے تو 14 جون کو یہ لیٹر لکھا ہوا ہے کہ جی یہ غلط ہے. اور یہ ہوا کیسے؟ اچھا ارسا نے غلط اعداد و شمار دیے, 40-45 سال کا ڈیٹا لگا کے بھیج دیا کہ جی یہ جو اتنا MAF پانی چاہیے سمندر کی طرف یہ تو کافی ہے. حالانکہ جو ایکارڈ کے زمانے سے اگر شروع کیا جائے یا 25 سال کا ڈیٹا لیا جائے تو صرف 4 سال ایسے آتے ہیں کہ جن میں جو ان کا اپنا ریکارڈ ہے ارسا والوں کا کہ جس میں پانی کچھ زیادہ ارسا کا ادروائز شارٹیج ہے ادھر جو ادروائز شارٹیج ہے. اور میں ایک اور بات وضاحت کر دوں کہ یہ اگر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے, یہ کینالز بنتے ہیں تو پنجاب میں خود پرابلم ہو جائے گا. اور یہ آن ریکارڈ ہے کہ جو PND کا ڈپارٹمنٹ ہے, جب یہ پروپوزل آیا تھا تو اس وقت ان کے آبزرویشن تھی اس پہ کہ جی آپ اس غیر آباد زمین کو, بنجر ریگستان کو آباد کرنے کے لیے پنجاب کا زرخیز علاقہ کیوں غیر آباد کر رہے ہیں؟ ٹھیک, وہاں پہ اور میتھڈز ہیں, وہ جو اسپرنکل ہے یا ڈرپ ایریگیشن ہے, جس پہ اس وقت بھی وہاں پہ کام ہوا ہے. 20 پتہ نہیں 40 ٹیوب ویل لگے ہیں جس پہ وہاں پہ آبادی ہو رہی ہے. ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ پانی وہاں کا ہے, جو سب سوائل واٹر ہے پنجاب کا وہ 80% قابل کاشت ہے اور پینے کے قابل ہے. اسی طرح اس کے برعکس سندھ میں 80% پانی جو ہے وہ پینے کے قابل بھی نہیں ہے اور قابل کاشت بھی نہیں ہے. تو اگر وہ اپنا پانی سب سوائل کا یوز کرتے ہیں, جتنے مرضی ٹیوب ویل لگا لیں, 1000 لگا لیں اور وہ آبادی کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ پانی جو آلریڈی کم ہے, شارٹیج, اور پھر یہ تو ویسے ہی ڈراؤٹ کا سیزن لگ رہا ہے, ابھی بھی ہم اس میں پریشانی میں ہیں یہاں کے جو کاشتکار ہیں. اور پھر اگر کوئی ایک متنازع ایشو ہے, جس طرح احمد اویس صاحب میرے محترم ہیں انہوں نے بھی کہا کہ 2 پروونس میں اس وقت آگ لگی ہوئی ہے. بلوچستان KP کی صورتحال دیکھیں, اور یہ جو سکون والے پروونس ہیں سندھ, ان کو بھی اگر اس طرح کا کوئی ایک ڈسٹرب کریں گے اور اس طرح کی یہاں بھی ڈسٹرب ہو, انتشاری کیفیت ہو, تو یہ نامناسب. اچھا, یہ میں نے کہا یہ بات درست ہے شاہ جی. امید ہوں کہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ وزیر اعظم صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب جب ان کی طبیعت بحال ہوتی ہے مکمل تو یہ گفتگو کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. بٹ ایک چیز کوثر کاظمی صاحب آپ کے ساتھ نا معذرت کے ساتھ وہ جڑ گئی ہے, وہ یہ کہ یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ میں, آپ بھی محب وطن پاکستانی ہیں اس پروگرام کے اندر, اور جو دیکھ رہے ہیں سب محب وطن پاکستانی ہیں. اس وقت بلوچستان کے اندر ایک سینسٹیو صورتحال ہے, خیبر پختونخوا کے اندر بھی ایک نہایت نازک صورتحال ہے. بہت سے معاملات کے اوپر آپ نے سب کو, یہ جو ہم لفاظی استعمال کرتے ہیں نا, سب کو ساتھ لے کے چلنا, وہ آپ نہیں کر پا رہے. اور میں دوبارہ کہوں گا کہ تاثر یہ بڑھ رہا ہے, اور احمد اویس صاحب نے تو کہہ دیا کہ کیونکہ آپ کو زوم ہے کہ آپ کے پاس بے پناہ طاقت ہے تو آپ اپنی مرضی سے جو فیصلے کرنا چاہیں گے آپ کر لیں گے. منیب اویس صاحب میرے محترم ہیں, کیونکہ بات جب یہ شروع کرتے ہیں, میں صرف اویس صاحب کی بات نہیں کر رہا, میں بطور مجموعی PTI کی بات کر رہا ہوں, تو پھر وہی بہتان جو یہ ثابت نہیں کر سکے, وہی الزامات جن کے لیے قوم کا 65 ملین پاؤنڈ نہ صرف پاکستان بلکہ برطانیہ میں بھی خرچ کر کے جو بیانیہ انہوں نے بنایا تھا, وہ ان کا زمین بوس ایک بار نہیں بار بار ہوا. تو اب یہ جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں, وہ اعظم سواتی صاحب کا بھی بیان آپ کے سامنے ہے, کس طریقے سے غیر جمہوری جو لوگ ہیں, جو ادارے ہیں, ان کی طرف ان کا جھکاؤ ہے, اور عمران خان کے حکم کے مطابق ان کے پاؤں تک پکڑنے کے لیے یہ راضی ہیں اور وہ ان کو ہاتھ نہیں پکڑا رہے. تو یہ ذرا الزامات سے پہلے ذرا ابھی اپنا ماضی و حال ضرور دیکھ لیا کریں. بات یہ ہے منیب, بالکل ہم کسی اس میں نہیں ہیں, نہ غرور میں نہ تکبر میں. میں نے بڑا کھل کے بات کی آپ سے کہ جب یہ بڑے لیڈر آپس میں بیٹھیں گے, یہ مسئلہ ہی نہیں ہے جو حل نہ ہو. اس سے پہلے کی جو فضا ہے اس کو ذرا برقرار رکھنا پڑے گا, ذرا افہام و تفہیم کے ساتھ, اچھے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. جو مشترکہ مفادات کونسل ہے اس میں ہم ان کو سمجھا لیں گے. بار بار کہہ رہے ہیں بھائی سیلابی اضافی پانی جو ضائع ہوتا تھا اس کو بچانے کے لیے, آپ بار بار کہہ رہے ہیں آپ انہیں سمجھا لیں گے, وہ کہتے ہیں کہ آپ سمجھ نہیں پا رہے. شاہ جی بات یہ ہے کوثر بھائی, وہ آپ کہہ رہے ہیں آپ انہیں سمجھا لیں گے. شاہ جی میرے محترم ہیں,
جی اچھا مسئلہ سندھ میں میں نے آپ کو بتایا نا، سندھ میں جو ان کے سیاسی حریف ہیں وہ اس مدعے کو اٹھا رہے ہیں اور عوام کے اندر پیپلز پارٹی کو خراب کرنے کے لیے، گندا کرنے کے لیے ایشو کو پیپلز پارٹی اپنا دفاع بڑا اچھا کر لے گی، مجبوری ہے، آپ ان سے یہ ہمدردی نہ کریں، آپ ان کا موقف سمجھ لیں، وہ آپ سے یہ چاہ رہے ہیں، آپ انہیں سمجھا نہیں پائیں گے، وہ اپنی جگہ پکی اٹھان کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ گمرو صاحب ہیں منیب، اب وہ گمرو صاحب جو گئے ہیں وہاں پہ کورٹ میں، وہ کس کے کہنے پہ گئے ہیں؟ یقینی طور پر پیپلز پارٹی یقینی طور پر سینیٹر ہے وہ، تو پھر اب وفاق کو یہ کیا کہیں گے؟ نہیں یعنی کہ وہ پیپلز پارٹی قیادت کے ساتھ مشاورت کے بعد گئے ہوں، نہیں وہ اس لیے گئے ہیں نا کیونکہ آپ سن نہیں رہے، تو پھر اس کا انتظار کریں۔ کوثر کاظمی صاحب آپ سن نہیں رہے، اور یہ میں جو نے بات ابھی منیب آپ کو کہا، میں اطلاع دے رہا ہوں، میں بریکنگ نیوز آپ کو دے چکا ہوں کہ یہ ہمارا ارادہ بھی تھا اور اس پہ فیصلہ بھی ہو چکا تھا کہ جو تاخیر ہو رہی ہے مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس کی، وہ اب مزید نہیں ہوگی۔ بیلاروس سے واپسی پہ وزیر اعظم صاحب جب آتے تھے، مشاورت ان کی تقریباً مکمل ہو چکی تھی اور اس معاملے پہ اجلاس بلایا جانا تھا، تو اب اس سے پہلے بھائی جان ذرا ٹھنڈا کر کے کھائیں، نہ کریں ایک دوسرے پہ احسان کی باتیں۔ دونوں جماعتوں نے احسان کیا اپنے عزیز پہ، تو اس کا بالکل کریڈٹ بھائی نہیں بالکل نہیں نا، پھر آپ آ کے آپ بھی اپنے دوستوں کو سمجھائیں نا، آپ اپنے دوستوں کو سمجھائیں، وفاقی وزیر ریلوے ہیں حنیفہ بھائی صاحب، ان کو سمجھائیں کہ یہ بات کریں گے جب وہ کہ فلانا تنخواہ پہ کام کرے گا، اسی تنخواہ پہ کام کرے گا، تو ساری سیاسی جماعتیں ہیں نا، پھر ان کی بھی حتک ہوتی ہے، وہ بھی یہ سوال اٹھائیں گے۔ اب آپ کو ابھی تک کنونسڈ ہیں آپ کہ آپ پیپلز پارٹی کو سمجھائیں گے، جبکہ جو گفتگو میں سن رہا ہوں شاہ جی کی، ناصر شاہ صاحب کی، وہ کہہ رہے ہیں ہم انہیں سمجھائیں گے اور ہم قائل کریں گے۔ وہ اجلاس ہوگا تو اس میں دونوں جماعتیں بولیں گی نا، دونوں جو معتبر جو اچھے لوگ جب بیٹھیں گے منیب، تو یہ کوئی اتنا معاملہ نہیں ہے خطرناک کہ جس پہ بات نہ ہو سکے، ایک دوسرے کو سمجھایا نہ جا سکے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی بات۔ بالکل ٹھیک، پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، نہیں ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ ناصر شاہ صاحب آپ سمجھائیں گے یا یہ آپ کو سمجھا لیں گے؟ آپ ظاہری بات ہے آپ کی طرف سے بھی اسپیشلسٹ جائیں گے، بہت سے لوگ جائیں گے، تو آپ سمجھیں گے یا ان کو سمجھائیں گے؟ جی دیکھیں، میں کوثر بھائی میرے بڑے محترم ہیں اور ان کی مثبت باتوں کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ میں صرف یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم انہیں سمجھائیں گے جو ان کو غلط بریفنگ دی گئی۔ ظاہر ہے جب یہ کہا جائے گا کہ جی پانی زیادہ ہے اور ضائع ہو رہا ہے، تو ہر کوئی کہے گا اچھا جی اس کو سیو کرنا چاہیے، تو وہ بات ہی غلط ہے، وہ ضرور ہم کریں گے۔ اور میں جیسے کہا کہ میں بہت پر امید ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اس پر صحیح فیصلہ کریں گے، بلکہ SIFC والے، GPI والے جو ہیں وہ بھی اس پہ بہتر فیصلہ کریں گے، کہ اب ان کو بھی یہ بریف ہو چکا ہے کہ ان کے ساتھ غلط بیانی کی گئی اور انہیں کہا گیا کہ جی پانی ایکسس ہے، تو یہ معاملہ الحمدللہ طے ہو جائے گا۔ لیکن اگر نہیں ہوتا تو میں نے آپ کو بتایا کہ پھر ہمارے لیے پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے۔ اور دوسری بات بار بار کہی جاتی ہے کہ ہم کوئی جو اپوزیشن کے لوگ ہیں یہاں پہ نکل رہے ہیں اور ہم کوئی ان کے، دیکھیں اگر ایسی بات یہ جو 14 جون کو تو کوئی نہیں نکلا تھا نا، ہم نے اس بات کو اٹھایا، اور اب ہم کیا، ہم اسی وقت روڈ پہ آ جاتے۔ ہمیں تو امید تھی کہ پرائم منسٹر صاحب فوری طور پر CCI بلا لیں گے اور ہمارے دکھ درد جو ہیں وہ سنیں گے اور اس مسئلے کو حل کریں گے۔ اب وہ اتنے عرصے تک جب نہیں بلایا گیا تو ظاہر ہے پھر ہمیں تھوڑا احتجاج کی طرف بھی آنا پڑا۔ دیکھیں جو پولیٹیکل پارٹیز، جو تنظیمیں، جو بھی سوشل وہ ہیں، سول سوسائٹی ہے، سب احتجاج کر رہے ہیں، ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن اس میں کچھ لوگ ضرور ہیں جو بغض پیپلز پارٹی میں ان کینال کی مخالفت کم کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی پر زیادہ ظاہری بات ہے بول رہے ہیں، تو وہ تو ہم ان کو کوئی ایسا ایشو نہیں، لیکن ہمیں ان کے احساسات کا مکمل طور پر احترام ہے۔ بلکہ میں تو کوثر بھائی سے کہوں گا کہ وہ ذرا اپنے جو ان کے صوبائی صدر ہیں ان کے ذرا دیکھ لیں نا، ارشادات سن لیں کہ وہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں، جو ان کے اپنی پارٹی کے ہیں، یہاں کے صوبائی صدر ہیں، وہ بھی تو ان کینال کے خلاف ہیں۔ یہ پھر اس پہ کیا بات رہ جاتی ہے، اور ان کو فوری واپس لینا چاہیے فیصلہ، اور ہم تو خود سمجھانے آئیں گے، بریف کرنے آئیں گے، استدعا لے کے آئیں گے اور پورا بریف کریں گے آ کے پرائم منسٹر صاحب کو بھی اور جو لوگ بھی ہیں۔ ٹھیک ہے ناصر شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، مجھے پتا ہے آپ نے جانا ہے۔ میں ویسے ٹوورڈز دی اینڈ ایک آخری سوال ہے سر آپ سے، بار بار
یہ آپ پر ہی obviously پی ایم ایل این کے دوست کہتے ہیں کہ اب یہ ہمیں تانا اگر دیتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے اقتدار میں ہیں تو یہ خود اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں, اور سباتی صاحب جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں نہیں میں نے کتنی کوشش کی, بیرسٹر غور خان صاحب فرماتے ہیں ہم نے کوشش کی بات نہیں ہو پائی. تو آج بھی سر اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی کیا آپ اسی بات کے متمنی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو؟ بالکل غلط ہے. دیکھیے میری بات سنیے, اگر آپ کو پچھلے 1-1.5 سال کے یا 2-3 سال کے حالات کو سامنے رکھ لیں تو اگر پیر پکڑنے ہوتے ہیں تو عمران خان ایک دن بھی جیل میں نہ جاتا. نواز شریف کی طرح آپ کو یاد ہے کہ وہ پرویز مشرف نے ان کو گرفتار کیا, انہوں نے ضرور پاؤں پکڑے تھے اور وہاں پہ معافی نامہ لکھا, پھر انہوں نے 10 سال سیاست سے دستبرداری کا اعلان کیا, ملک چھوڑ کے باہر جانے کا فیصلے یہ سارے کر کے ایک ایگریمنٹ سائن کیا اور یہ چلے گئے. اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہر سیاستدان یہ ہے کہ ہر لیڈر ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن یہ ایک تو ایک منفرد انداز کے لیڈر تھے. انہوں نے تو قوم کے ایسٹ سے اپنی ذاتی دولت بنا لی اور قوم کو ملک کو غریب کر دیا. عمران خان تو ایک آنےسٹ آدمی ہے, ایک اصول پہ کھڑا ہے, جیل میں بیٹھا ہوا ہے. اگر اس نے کمپرومائز کرنا ہوتا تو وہ جیل سے باہر نکل آیا ہوتا اب تک, وہ پھر کیوں ہی جیل میں ہوتا؟ اگر یہ پاؤں ہی پکڑنے تھے, وہ کبھی پاؤں نہیں پکڑے گا کسی کو, اور کیوں پکڑے گا؟ کوئی ریزن نہیں ہے پاؤں پکڑنے کی, کیونکہ ایک اصول کے اوپر ہے. ہم تو چاہتے ہیں پاکستان میں قانون کی اور آئین کی حکومت ہو, اور یہاں غیر آئینی غیر قانونی حکومت چل رہی ہے. اس لیے یہ لوگ اس قسم کی باتیں کر کے اپنے آپ کی تسلی کرتے ہیں. اور یہاں پہ ایک اگر مثال دیں آپ کو, میں مولانا رومی کی ایک مثال دیتا ہوں جی کہ ان کی ایک بڑا ان کی کتاب میں ایک واقعہ دیا انہوں نے کہ ایک اطار میں ایک طوطا پالا ہوا تھا, اس سے اس کی طوطا کمرے میں اڑا تو کچھ ان کی بوتلیں گر گئی, انہیں طوطے کو بڑا مارا, طوطا گنجا ہو گیا. اچھا, اور اس نے بولنا بند کر دیا. اب وہ اطار کا پیارا طوطا تھا, اس نے بڑا کوشش کی, کھانا پلانا پیار کیا, وہ نہ باتیں کرے. شام کے وقت ایک آدمی آیا وہاں سے کوئی چیز خریدنے, اس کے بھی سر میں بال نہیں تھے. طوطے نے اس کو دیکھا اور کہا کہ بھائی تو نے بھی کسی اطار کی چیزیں توڑے جو تو ایسے ہو گیا. تو یہ انسان جو ہے وہ اپنے ایکسپیرینس کی بیس کو ایسی باتیں کرتا ہے. مولانا رومی نے کنکلوڈ کیا اس کے اندر, ٹھیک ہے, ہمارے آگے یہ بات بالکل سامنے واضح ہو چکی ہوئی ہے. بٹ ایک بات ہے احمد عبید صاحب, ایک موقع ایک بات ہے سر, اگر ایسا ہی ہے تو پھر تحریک انصاف کے دوست آپ بیرسٹر غور خان صاحب ہیں, دیگر لوگ ہیں, یا عمران خان صاحب خود متعدد دفعہ کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں, اسٹیبلشمنٹ اپنا نمائندہ مقرر کرے, ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, پھر تو بلاک کر دینی چاہیے ہر بات کہ بھئی بات آپ سے کیوں کریں, آپ سے کیوں بات کرنی ہے. ٹھیک ہے اگر اب عدالتیں فیصلہ کریں گی, اگر حق میں ہو گیا تو ٹھیک ہے نکل آئیں گے باہر, پھر تو یہ بات آنی نہیں چاہیے تحریک انصاف کی جانب سے. میں ہمیشہ یہ کی ہے کہ بات کرنے کی ممانعت نہیں ہے, لیکن بات کیا کریں گے کہ پاکستان کے آئین کو بحال کرو, رول آف لا کے تصور کو یہاں پہ چلے گا, پاکستان میں رول آف اتھارٹی نہیں چلے گا اور ڈیسپوٹزم نہیں چلے گا. یہی ایک بالکل یہی اصول ہے. میں ہر 10 دن کے بعد عمران خان کو ملتا ہوں, میرے ساتھ بھی یہی بات ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. نہ کوئی اور کسی قسم کی اور ترجیحات میں شامل ہے, نہ بیک ڈور ڈپلومیسی چلے گی. بالکل کھلم کھلا جو قوم کے سامنے فیصلہ ہوگا قوم کے سامنے ہوگا. عمران خان پریفر کرے گا کہ وہ جیل میں ہے تو بے شک جیل میں رہے, لیکن ہی ول ناٹ کمپرومائز آن پرنسپل. اچھا, اگر وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ پرنسپل پر کمپرومائز نہیں کریں گے تو بات یہ ہے کوثر کاظمی صاحب, اب ایک بات وہ انہوں نے کی نا, ماضی بھی تو ہے نا, آپ کی لیڈرشپ کا بھی ہے, وہ معاہدے کر کے وہ کہتے ہیں پاکستان سے باہر گئے, جب آپ کو ضرورت پڑی آپ نے معاہدے کر لیے, سب کچھ کر لیا. میاں نواز شریف صاحب 2019 میں تشریف لے گئے تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہی گئے. وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب ڈٹ کے کھڑے ہیں, وہ نہیں تو ایک دن جیل میں نہ گزارتے, اگر انہوں نے پاؤں ہی پکڑنے تھے تو باہر آ جاتے. آمریت کے دور میں اور اس دور میں بڑا فرق ہے منیب. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اب میں آپ کو یقینی طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان اب عمران خان صاحب کی چھیڑ بن گئی ہوگی. ان کو غصہ آتا ہوگا اس بات پہ, جو کہ آزاد فضا میں سانس لینے والے لوگ, اویس صاحب جیسے لوگ اور دیگر جو یوٹیوبرز ان کے حامی ہیں, جب وہ یہ بات کرتے ہوں گے تو عمران خان صاحب سخت ترین تکلیف میں مبتلا ہوتے ہوں گے, جن کا اعظم سواتی نے قرآن اٹھا کے بتا دیا, ایک حلف دیا انہوں نے کہ یہ باتیں عمران خان نے مجھ سے کی کہ خفیہ طور پر آرمی چیف سے بات کریں, پھر ان کے استاد کے تھرو بات ہوتی ہے. یہ تو بالکل اپوزٹ بات کر رہے ہیں اویس صاحب. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ان کے کلٹ میں مبتلا ہیں, جو خاص طبقہ ہے, وہ اب یقین کرنے کو تیار نہیں کہ ہمارا وہ کپتان جو ڈٹ کے کھڑا ہوا تھا وہ لیٹ گیا.
اب ان کو یقین کرنے میں بڑی دشواری ہے، کیونکہ اب خان صاحب کے حوالے سے جو ایک شخصی خدا بنا ہوا ہے اس کلٹ کے ذہنوں میں، وہ نکلنا مشکل ہو گیا. ادروائز اب کوئی پیچھے بات رہ نہیں جاتی. تو اب تو ہر چیز صاف ہے. قرآن پہ حلف لے کے ایک بزرگ آدمی بتا رہا ہے تو ویسے سب کو اس پہ یقین کر لینا چاہیے. وہ بندہ وہاں پہ سخت گھبرایا ہوا ہے. کیسے نکل آتا؟ ایک پکے مصدقہ چوری کے کیس میں ایک بندہ جیل میں 190 ملین کس کے ایگزیکٹو آرڈر سے؟ حافظ صاحب کے آرڈر سے نکل آئے گا، شہباز صاحب کے آرڈر سے نکل آئے گا؟ بھائی نہیں نکلے گا. عدالتوں سے سزا ملی ہے. نواز مسئلہ یہ کاظمی صاحب وہ آپ پر یہ ہے، وہ کہتے ہیں عدالتوں کو آپ نے قابو کر لیا، آپ کے پاس آپ نے کسی کے پلے کچھ چھوڑا نہیں، باقی کیسز تو آپ نے اور بھی بنے ان کے خلاف جن میں وہ پھر ایکویٹل ہو گیا. وہ کہتے ہیں خان صاحب کو فیئر جسٹس بھی تو آپ نے نہیں دیا نا، فیئر ٹرائل بھی نہیں دیا. دیکھیں یہ تو بہتان ہے نا. ان کو عادت پڑی تھی ثاقب نثار اور کھوسا جیسے، اعجاز الاحسن جیسے نگران ججوں کی. اب وہ ان کو میسر نہیں ہے، کیونکہ ایک پلان تھا جو کہ فیض حمید صاحب کے دور میں بنایا گیا کہ خان صاحب آپ بھی تاحیات ہیں اور میں بھی 2031 تک آرمی چیف ہوں. جب اس سب پہ پانی پڑ گیا تو ان کو یاد وہی عدلیہ آتی ہے جو ان کے سہولت کار تھے. اب وہ سہولتیں ختم ہو گئی ہیں عدالتوں میں. اب ان کو فیئر عدالتوں سے جو سزائیں ملی ہیں جو کہ منصفانہ ہیں، ان سے اگر جان چھڑانی ہے تو انہی کا رخ کرنا پڑے گا. باقی بہتان اور الزامات تو پی ٹی آئی کی سیاست کا حصہ ہے. منیر ٹھیک، میں وقت ختم ہو گیا. میں شکریہ ادا کروں گا جناب کوثر کاظمی صاحب کا، جناب احمد اویس کا اور سید ناصر حسین شاہ صاحب کا. پروگرام آپ نے دیکھا، اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ.